اور میں بیان کر چکا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باصحابت ہوئی، سرکار نے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کیا۔ دو تین بند سرکار اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری سے میں پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جان مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دم دھام، کانے جدھر لگائیے تیرے ہی داستان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور آج یہ جو کچھ بہاریں ہیں سب میرے مصطفیٰ کے قدم سے ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار تحریر فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ہاں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ اور میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک کتنا حسین ہے، بے شک، کتنا پیارا حق۔ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، نام جنت کا تم نے سنا ہے، ہم نے آنکھوں سے اس کا نظارہ کیا ہے۔ تو وہ شہر مصطفیٰ اور میری مصطفیٰ کا روضہ مبارک اتنا حسین ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، جب نظر پڑی اعلیٰ حضرت کی تو کیا کہتے ہیں، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ در مصطفیٰ پر حاضری کا منظر بیان کرتے ہیں، دل تو یہ چاہتا تھا مگر شریعت خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ حرام ہے۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو
सुने आला हज़रत का, इरशाद। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। बेशक। आला हज़रत सरकार किसी से डरते नहीं थे। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और ये ऐलान किया गया कि इन अंग्रेज़ों को कमज़ोर करने के लिए तुम लोग नौकरी छोड़ दो, इनकी नौकरी ना करो, और जितने माल दौलत है तुम्हारी ज़मींदारी है, ज़मीन पे खेती ना करो, सारे माल दौलत छोड़ दो। तो इसको बोला गया था तर्के मुवालात, और नौकरी और हुकूमत के सारे जिम्मेदारियां छोड़ने को तर्के खिलाफत और हिजरत, ये बड़े शोर से उठा था उस वक्त। आला हजरत ने तीनों के खिलाफ फतवा दिया, फरमाया हिजरत नहीं करना, फतवा दिया नौकरी ना छोड़ना, हुकूमत में बैठे रहो तभी तो अपनी बात मनवाओगे, और तर्के मवालात फरमाया दौलत ना छोड़ना, औलादों को फकीर करना हराम। शरीयत ने हुक्म दिया है कि कोई बाप अगर गुस्से में अपनी सारी दौलत वक़फ़ करे तो उसके इस वक़्फ़ को माना नहीं जाएगा, और उसकी औलाद के लिए भी कुछ रहना चाहिए, औलाद को मोहताज नहीं करना। तो अंग्रेज बड़े बिफर गए, ये कौन है जो इस तरह के फतवे दे रहे हैं। पता ये चला कि ये वो शाही घराना है जिन्होंने शाही को लात मारकर फकीरी इख्तियार करी है। ये अल्लामा रजा अली खां के पोते, मुफ्ती नकी अली खां के बेटे इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी है। बहुत कोशिश की अंग्रेजों ने, फतवा बदल दीजिए। तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का जब ज़माना आया और आपने कांग्रेस की हुकूमत ने जो इमरजेंसी लागू की थी नसबंदी के खिलाफ, पकड़ पकड़ के बधिया कर रहे थे, तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फतवा दिया कि नसबंदी हराम है। सारे हिंदुस्तान के मुफ्तियों ने कह दिया था हाँ कर लो हुकूमत के डर से, लेकिन मुफ्ती आजम ने फरमाया कि नहीं, हराम है, हराम है, हराम है। पता लगाया कि कौन मौलवी भाई इतनी हिम्मत वाला हुकूमत से डायरेक्ट लोहा ले रहा है। पता चला बरेली शरीफ की टूटी चटाई पर एक फ़कीर बैठा है, उसके दिल में अगर खौफ है तो सिर्फ ज़ाते खुदा का, मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह की। उसका कलम नहीं, रसूलुल्लाह का हुक्म बोल रहा है, कुरान की आयत बोल रही है। तो हुक्मनामा भेजा गया, फतवा पलटा लीजिए। तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया था हुकूमत सुन लो, ये बरेली है, बरेली, यहाँ फतवे नहीं पलटे जाते, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत पलट दी जाती है। बेशक। और उसी साल कांग्रेस की हुकूमत गिर गई थी, इंदिरा की माफी मांगने पहुंच गई। अगली बार नकाब डालकर, भेष बदल के इंदिरा खुद गई बरेली शरीफ। सरकार मुफ्ती आजम के बारे में पूछा कि बड़े मौलाना कहाँ रहते, बताया कि मोहल्ला सौदागरान, पतली गली, पैदल पैदल चल के गई। और जो उसके बॉडी गार्ड थे सब भी, वो उन्होंने भी लिबास बदल दिया था, क्योंकि असली लिबास में जाती तो सरकार मिलते ही नहीं, बैठने ही नहीं देती। पहुंची और जब उसका नंबर आया तो सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया कि फिर तुझे ये लिबास बदलने की जरूरत क्या थी, नकाब पलटा नहीं, पहचान गए, ये तो अल्लाह वालों की मादरजात पैदाइशी वली है, पहचान गए, माफी मांगी। तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने मुंह से कुछ नहीं बोला, बस ऐसा हाथ उठाया, ऐसे ही। इंदिरा बहुत चालाक थी, उसने जैसे ये हाथ देखा तो फौरन इसी को अपना चुनाव चिन्ह बना लिया। पहले बैल बछड़ा था उसका, बाद में हाथ का चुनाव कर लिया। जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने पंजा दिया था उसी चुन लिया। जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले सारे फतवों में वही फतवा नुमाया होगा। बेशक। सरजमीन बरेली शरीफ से हमें पैगाम मिलता है कि दुनियादारी का खौफ नहीं, परवरदिगार का खौफ पैदा करो। बेशक। दुनिया की मोहब्बतें अपनी जगह, लेकिन हर चीज की मोहब्बत से बढ़कर रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए आमान है, तेरे लिए अमान है,
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی عمر میں، جب 12 سال کی عمر شریف ہوئی ہمارے نبی کی، تو پہلا سفر ملک شام کا کیا، جسے ایک پادری نے میرے نبی کو پہچان لیا. اس نے انجیل میں توریت میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی. سرکار جہاں جہاں جاتے وہاں بادل سایہ کیے رہتا. پیڑ کے نیچے کھڑے ہوتے تو پیڑ جھک کر اپنے پتوں کو، اپنی ڈالیوں کو، اپنے سائے کو دراز کر دیتا اور نبی پاک پر تن جاتا. وہ پہچان گیا. پورے قافلے کی مہمانی کری اس نے. بحیرہ راہب نے، جو پادری تھا اس کا نام بحیرہ تھا، اس نے، اور اتنی لمبی عمر تھی اس کی، آنکھ کے پپوٹے جھک کر آگے تک آ گئے تھے. ایسے اپنی آنکھیں اٹھا کے، پلکیں اٹھا کے تب وہ کتاب پڑھ کے دیکھا تو یہ تو وہی تھے جو تمام نبیوں کے بعد آنے والے. پوچھا کہ اس کا گارجین کون ہے، یہ کن کے ساتھ ہے؟ تو ابو طالب آگے آئے، کہنے لگے کہ یہ میرے بھتیجا ہیں. کہا اچھا تم ان کے چچا ہو؟ کہا تم کہیں مکہ کے رہنے والے تو نہیں؟ کہا جی بالکل صحیح پہچان. کہا وہی مکہ نا جہاں پتھریلی زمین ہے، کھجوروں کے باغات ہے، اونٹوں کی زمین ہے، وہ جہاں لوگ بچیوں کو پہلے زندہ دفن کر دیتے تھے. کہا بالکل وہی زمین ہے. کہا فوراً لے کے لوٹ جاؤ، کیونکہ اس کے آگے کا سفر کرو گے تو یہودی ان کے دشمن ہیں، ان کو قتل کر دیں گے، شہید کر ڈالیں گے. ابو طالب کو فکر لاحق ہوئی، وہی سارا سامان بیچا اپنی تجارت کا اور چل پڑے. یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، نوکری پیشہ، نوکری کے پیچھے بھاگنے سے بہتر یہ ہے کہ تجارت کریں. تجارت میرے نبی کی سنت ہے. خود کا کاروبار کریں، غلامی نہیں کرنی، خود کا کاروبار کریں، برکتیں ملیں گی، کیونکہ تجارت میرے نبی کی سنت ہے. اور جانور جب بھی پالنا ہو تو بکری پالنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. تمام نبیوں نے بکری پالی اور سب سے بابرکت جانور ہے بکری. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے اپنے چچا کے ساتھ گئے. اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائی کا ایک طویل سلسلہ جاری رہتا تھا. سال تک لڑائی ہوتی رہتی تھی. جنگ فجار اس میں بڑا مشہور جنگ ہے. انہی لڑائیوں میں ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے. عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے. اچھا، یہ عرب کے کافر بڑے عجیب کافر تھے. یہ کافر بھی خدا کو مانتے تھے مگر بتوں کو بھی پوجتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خدا کے ایلچی ہیں، ہماری باتیں خدا تک لے کر جائیں گے. لات، عزا، منات، تقریباً 360 بت خانے کعبہ میں رکھ رکھے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، میرے مصطفیٰ کریم نے ایسی تبلیغ کی کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بہرحال ان مہینوں کا وہ بڑا احترام کرتے تھے اور گناہ جانتے تھے ان میں لڑنا پھرنا. یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے اور نیزوں کی برچیاں اتار لیتے تھے. مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑی انہیں. تو ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار یعنی گناہ کی لڑائی کہتے تھے. سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 برس کی تھی. چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ نے بھی جنگ میں شرکت فرمائی 20 سال کی عمر میں. یہ پہلی جنگ تھی جس میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا. صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے رہے
اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش غالب آئے اور آخر کار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے ویران ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، ہر طرف بدامنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشتناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمہ کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ یہ قبیلے قریش کے بڑے بڑے سرداران، جن میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہن کے اصول پر جیو اور جینے دو کے قسم کا ایک معاہدہ کیا۔ خود بھی جیو اور ہمیں بھی جینے دو، خود بھی سکون سے رہو اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دو، کیونکہ فتین اور فتنہ فساد کرنے والوں کو یہ نسخہ پسند نہیں آتا، لیکن انہوں نے یہ راہ نکالی اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ ملک سے بے امنی کو دور کریں گے، پہلا۔ دوسری بات یہ لکھی تھی مسافروں کی حفاظت کریں گے، تیسری بات یہ لکھی تھی کہ غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے، اور چوتھی بات یہ لکھی تھی کہ کوئی مظلوم ہوگا تو اس کی حمایت کریں گے، اور پانچویں بات یہ لکھی تھی کہ کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں رہنے نہیں دیں گے، شہر بدر کر دیں گے انہیں۔ اس معاہدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر معاہدہ کے بدلہ میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس وقت مجھے موجود ملی تھی۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا آل حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں شرکت فرمائی۔ چنانچہ معاہدہ سے پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی معاہدہ ہوا تھا، چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدہ کے محرک تھے ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث، فضل بن وداعہ، فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً جب 25 سال کی ہوئی تب ایک بیوہ جو مکہ کی رہنے والی تھی، نہایت ہی حسین و جمیل اور نیک خاتون، بہت بڑی تاجر، بڑی دولت کی مالک، اتنی دولت کہ 10 اونٹ کھڑے کرتے تب بھی ان کے سونے کے ڈھیر کے آگے وہ اونٹ بونے نظر آتے، اونٹ پہ اونٹ کھڑے کر دیے جائے 10 تب بھی اونٹ بونے ہوتے اور ان کے سونے کے ڈھیر اونچے تھے۔ جانتے اس خاتون کا نام کیا تھا؟ انہیں مخدومہ کائنات، محسن انسانیت، ہم تمام مومنوں کی امی جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اسلام پر بڑا احسان ہے آپ کا۔ جب سرکار وحی کے انتظار میں غار حرا میں کئی ہفتوں تک یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، تب میرے آقا علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ خود جاتی تھی۔ آج تو خیر کسی طرح ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں تو کوئی سیڑھی نہ تھی، کیسے چڑھی تھی وہ؟ ہم صحت مند لوگ چڑھے، میں خود چڑھا تھا، 45 منٹ چڑھنے میں لگے، آج کی ڈیٹ میں وہ بھی نان اسٹاپ چڑھے تب۔ کئی لوگ تو 2 گھنٹے سے چڑھ رہے تھے اور پورا نہیں چڑھ سکے تھے۔ وہ ان پتھریلی زمینوں پر بغیر سیڑھیوں کے کیسے چڑھی ہوں گی، اور خاتون ہو کر مکہ المکرمہ سے تقریباً 7-8 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اتنی دوری کا سفر
اونٹنی پر جا کر میرے آقا علیہ السلام کو پانی اور کھانا دے کر آتی تھی. اور جب پہلی وحی نازل ہوئی میرے آقا پر اور جبریل آئے اور کہا اقرا پڑھیے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. پھر جبریل نے میرے آقا کو سینے سے دبوچا، اپنے سینے سے لگایا، پھر کہا اقرا پڑھیے. پھر نبی پاک نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھتا. پھر دبوچا، پھر کہا اقرا پڑھیے. پھر آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. اب یہیں پر عشق والے، محبت والے اور جن کے دل محبت رسول سے خالی ہے ان کا فرق دیکھ لیجیے. اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کا ترجمہ فرمایا ما انا بقارئین کا میں نہیں پڑھتا. آپ کے کہنے سے پڑھیں گے، اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے. آپ نے کہا پڑھیے، ہم نے کہا نہیں میں تو نہیں پڑھتا. تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں؟ پڑھا لکھا ہوں مگر تمہارے کہنے سے نہیں پڑھوں گا، یہی مطلب ہوا نا. لیکن یہیں پر دیوبندی، وہابی، قادیانی، نیچری، چکرالوی جو یہ نبی پاک کے میلاد پر طرح طرح کے جملے اور فقطیاں کستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوا کہ نبی پاک نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. معاذ اللہ، اس کا یہ معنی وہ لگاتے ہیں. دیکھیے محبت والے، جملہ وہی ہے، حرف وہی ہے، معنی کا دیکھیے سمجھ دیکھیں کیسی کیسی ہے. جیسے آپ آئے، ہم نے آپ سے کہا السلام علیکم، تو آپ نے محسوس کیا کہ حضرت نے ہمیں محبت سے سلام کیا. پھر آپ آئے، داخل ہوئے، السلام علیکم، یہ رسم ہے. پھر آپ نے آئے اور آپ نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور سر جھکا لیا. اس کا مطلب ہم آپ کو اگنور کر رہے ہیں. سلام وہی ہے لیکن ان کے مطالب الگ الگ ہیں. یہ سمجھ کی فیر ہے، نیت کا فرق ہے. ہماری نیت بدلی، محبت، بے توجہی اور رسم، ان میں بڑا فرق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سچے امتی ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو آقا علیہ السلام کے ایک ایک حرکات، ایک ایک عمل اور فعل کی ادب و احترام کا خیال رکھنا پڑے گا. کوئی جملہ بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا. پھر جبریل نے دبوچا سینے سے اور کہا اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو مصطفیٰ علیہ السلام پڑھنے لگ گئے. اے جبریل تمہارے کہے سے نہیں پڑھوں گا، مجھے میرے رب کا چاہیے. رب جیسے رب کا نام آیا پڑھنے لگے مصطفیٰ. گویا جبریل کو مصطفیٰ بتا رہے ہیں خالی اقرا نہ کہو، اقرا کے ساتھ رب کا نام بھی جوڑو. کیونکہ رب نے عرش اعظم پر جب نام لکھا اپنا تو ساتھ میں پیارے نبی کا نام لکھا. جنت کے دروازے پر لکھا اپنا نام تو ساتھ میں پیارے نبی کا نام لکھا. اور لکھا، قلم سے کہا اکتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لکھ ڈالو. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ اللہ نے لکھوایا. اب ہم پر الزام نہ جوڑیے کہ یہ سنی لوگ جہاں دیکھو اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو جوڑے رہتے. ہم نے نہیں جوڑا، یہ تو رب نے جوڑا ہے. بے شک یہ رب نے جوڑا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوئی، اسی عمر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام دیا نکاح کا، پیغام بھجوایا. اور اسی عمر میں میرے آقا علیہ السلام نے سفر شروع کیا. اب اس عمر میں میرے آقا علیہ السلام کو عرب والے پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ امین، یعنی امانت دار. امانت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہم نے آپ کو تسبیح دی تو اب اس کے دانے اور تمام پرزے وہی رہنے چاہیے. امانت کا یہی مطلب ہے. اگر ہم نے نوٹ دیا آپ کو اور اس میں کوئی نوٹ 5 نمبر کا ہے جس کا سیریل نمبر 5 سے شروع ہوتا ہے تو وہی نوٹ رہنا چاہیے. امانت کا یہ مطلب ہے. اور حفاظت کا مطلب ہے ہم نے آپ کو دیا 4000 روپے تو آپ نے 4000 روپے لوٹا دیے، چاہے آپ سکہ دیں، نوٹ دیں، یا چاہے ہمیں آن لائن ٹرانسفر کر دیں. یہ حفاظت ہے. لیکن امانت یہ ہے کہ سکہ جو دیا ہے وہ سکہ بھی وہی رہنا چاہیے. تو میرے آقا علیہ السلام کو وہ امین بلاتے تھے.
پھر صادق بلاتے تھے، یعنی سچے، امانت دار بھی ہیں اور سچے بھی ہیں. اور میرے نبی کی امانت داری اور صداقت کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا. حضرت سیدہ خدیجہ مکہ کی ایک بہت مالدار عورت تھی. ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. ان کی ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں. چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں. جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی امانت و دیانت داری کی بنا پر آپ کو اس کا دوگنا دوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو منظور فرمایا اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے. اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک خاص غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ آپ کی خدمت کرتا رہے. جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب ٹھہر گئے. نستورہ کو بہت پہلے نستورہ جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں. ان کا نامی محمد اور لقب امین ہے. نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی اترا ہی نہیں. اس درخت کی خاصیت ہے یہاں اس درخت کے نیچے وہی آ کے ٹھہرے گا جو نبی ہوگا. ہم نے ان کے اترتے ہی پہچان لیا کہ یہ نبی ہیں. چنانچہ اس لیے مجھے یقین ہے کہ نبی آخر الزماں یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں. کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جانثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا. ہے میسرہ میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحہ کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بالا خانہ پر بیٹھی ہوئی قافلہ کے آنے کا منظر دیکھ رہی تھی. جب ان کی نظر حضور علیہ السلام پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایسا خاص اثر ہوا، وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی. پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا تذکرہ کیا تو میسرہ نے بتایا میں تو پورے سفر یہی منظر دیکھتا رہا ہوں. آپ نے تو آج دیکھا ہے، میں نے پورے سفر یہ دیکھا ہے. اس کے علاوہ میں نے اور بھی بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے. پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کر دیا. سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی اور یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ سے نکاح کی رغبت ہو گئی. جبکہ حضرت خدیجہ نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ آج کے بعد شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب کسی سے نکاح نہیں کروں گی. لیکن میرے نبی کو جیسے پیغام پہنچا میرے آقا علیہ السلام نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا. اس لیے نہیں کہ وہ بڑی مالدار عورت تھی، اس لیے کہ عرب والے بیوہ کو منحوس سمجھتے تھے. میرے نبی نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ کبھی کسی بے سہارا بیوہ کو سہارا دینے کی ضرورت آئے تو اپنے محبوب اپنے نبی کی سنت کو یاد رکھنا. اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی ان سے اتنا پیار فرمایا کہ جب تک وہ زندہ رہی میرے آقا نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا.
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی میرے نبی نے نکاح کیا، لیکن وہ اس لیے کہ تاکہ بچیوں میں بھی اسلام پہنچ جائے. ننھی عمر کی بچیاں اسلام کیسے سیکھیں گی؟ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے میرے نبی نے نکاح کر کے انہیں اسلام سکھایا. پھر انہوں نے ننھی بچیوں کو اپنے اخلاق سے بتایا کہ اسلام ایسا ہوتا ہے. پھر وہ جوانی میں آئی، پھر انہوں نے اپنی جوانی کا اسلام بچیوں کو دیا. اور پھر ایک خاتون جب اپنے شوہر کے نکاح میں آئے تو پھر اسلامی طریقے پر اپنے شوہر کی کیسے قدر کرنی ہے، ان سے محبت کیسے کرنی ہے، ان پر یقین کیسے کرنا ہے، یہ سب طریقے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت کو سکھائے ہیں. اور اسی کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ سب تحفے میلاد مصطفیٰ کے. تو کیوں نہ ہم میلاد کا چرچا کریں، جس میلاد میں ہمیں تہذیب ملتی ہے، جس میلاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی، ہمیں رہنے سہنے کا سلیقہ دیا، ہمیں غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنے کا سلیقہ میلاد سے ملا، نماز کا طریقہ میلاد سے ملا، خدا کی پہچان میلاد سے ملی ہے. یہ میلاد مصطفیٰ ہی ہے کہ قرآن کا نزول ہوا اور ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کو ملا. اگر نبی پاک نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ